जियो और जीने दो। लाइव न्यूज टीवी हमारे फेसबुक पेज लाइव न्यूज टीवी को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका हो एम.ए. खोखर स्नोबर न्यूज इस्लामाबाद से। नाजरीन, जैसा कि हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं, आज हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान हैं जनाब अब्दुल लतीफ खोखर साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। सियासत और सहाफत पे गहरी नजर होती है। आजकल इस्लामाबाद का टेम्परेचर रोज बरोज अपर से अपर होता जा रहा है। आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब लतीफ खोखर साहब। हुकूमत भी बन गई और हुकूमतें भी ऐसी है लल्ली तलल्ली, कोई लगनी लूली हुकूमत किसी ने बना ली। आजकल ये जो केपीके में कोई गवर्नर राज की अफवाहें फैली हुई हैं, पहले तो इस पर रोशनी डालें, क्या मसला क्या है जी? केपीके में गवर्नर राज लग सकता है? देखिए जी, गवर्नर राज के लिए दो तीन जो आइन के तकाजे हैं वो पूरे करने जरूरी होते हैं। गवर्नर राज को बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाहा जिसका दिल चाहा गवर्नर राज लगा दिया। इससे पहले भी सियासी मुखालफों को नीचा दिखाने के लिए कुछ हुकूमतें ऐसी आई थी जिन्होंने गवर्नर राज लगाए और फिर चंद ही दिनों के अंदर अंदर मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने उनको लपेट के रख दिया। गवर्नर राज के लिए जनाब मोहतरम दो तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, कि जिस सूबे में गवर्नर राज मरकज लगाना चाहे वो सदर को एडवाइस भेजता है और सदर लगा सकता है। और उसके लिए जो चीजें दरकार होती हैं कि वो सूबा अंदरूनी शोरश की वजह से गैर महफूज हो चुका है, इतनी अंदर खाना जंगी है कि वहां पे जो मौजूदा हुकूमत है उस सूबे की वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर रही, या बैरूनी तौर पे इस कदर कोई खतरा हो कि कोई दुश्मन आके उस सूबे की हुकूमत को सैबोटाज कर सकता है। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना हमले जो है वो बहुत ज्यादा रूज पर है। तो सदर जो है वो फिर एडवाइस उसको पहुंचती है तो वो फिर गवर्नर राज का निफाज कर सकता है। आइन के आर्टिकल चैप्टर 10 में आर्टिकल 232 और 234 इसके मुतल्लक हैं और वो यही ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। खोखर साहब, हम ये टाइम कम होने की वजह से प्रोग्राम को जरा शॉर्ट करेंगे। बात आपकी मैं समझ चुका हूँ। केपीके की हुकूमत, जब ये वजीर आला ने अमीनपुर गंडापुर में वजीर आला का हलफ लिया, उसने तो बड़े अच्छे अच्छे फैसले लिए। केपीके के अंदर उसने जनाब फौरी तौर पे करप्शन करने वालों के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन ले लिया और वहां पे आटा की चीनी भी सस्ता कर दिया। काफी अच्छे अच्छे ऐलान किए। आखिर क्या वजह किसको रड़कती है कि ये हुकूमत ना चले? ये जरा प्लीज बताइए। ये देखें जी, मेरी आप केपीके की हिस्ट्री देखें। केपीके में एक दफा से दूसरी हुकूमत नहीं बन सकती अगर अवाम उसको नापसंद करें, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि पीटीआई की केपीके में तीसरी दफा भारी मैंडेट के साथ हुकूमत बनी है। और यही इन लोगों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और एस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं भारा और उनकी आंख में ये कांटे की तरह रड़कते हैं कि देखे ना, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी केपीके के लोग जो बेवकूफ हैं तो वो इस तरह क्यों करते हैं। उनको लगता है कि मेरे पीछे ही सारी दुनिया अल्लाह अकबर कहे। ये नहीं हो सकता। तो इस तरह है कि अली अमीन गंडापुर का इंतखाब इमरान खान का बहुत सोचा समझा इंतखाब है। वो एक साफ शफाफ इंसान है और उसने आते ही गंडापुर साहब ने डंडा चला दिया। मैंने एक कॉलम में लिखा भी है, जनाब ने पढ़ा भी होगा। डंडापुर उसका उन्वान है कि उसने सबसे पहले डंडा जो उठाया है वो करप्शन के खिलाफ है। और फिर वो छोटी छोटी बातों में जैसे हालात थे मैं थोड़ी सी जैसे हालात थे उसके मुताबिक वहां डंडे की जरूरत थी और डंडा चलाया। अच्छा किया, डंडा चलना चाहिए था क्योंकि बिगड़े तिगड़ों का इलाज डंडा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरे ख्याल है कि डंडे के बगैर काम नहीं चलेगा और ये इनको बहा नहीं रहा। इनकी हुकूमतें चल रही नहीं। पंजाब में देख लें क्या पोजीशन है। एक टिक टॉकर हुकूमत बनी हुई है। 3 औरतें 3 कहानियां, वो किसी ने ठीक कहा है। मैं भी अखबार भी पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ। तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का, हमारे मुल्क का। इस क्या ये हुकूमतें जिन लोगों के हाथों में दे दी गई हैं,
آپ ان کی سیریسنس دیکھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, فیصلے ہو جاتے ہیں, یہ فیصلے کرتے ہیں, وہ فیصلے انڈو ہو جاتے ہیں. تو یہ حکومتیں تو نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے مریخ سے کوئی چلا رہا ہے یا کوئی زورا سے چلا رہا ہے, سمجھ تو نہیں آ رہی ہمیں بھی. تو اس طرح لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہی بالکل بیگانے ہیں. تو یہ جناب یہ جو کے پی کے میں جو اگلے سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ ذرا آخری بات بتا دیجیے گا کہ گورنر راج لگ سکتا ہے کھوکھر صاحب, یا کہ جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر یہ کہیں کہ جی وہاں پہ دہشت گردی ہے, تو دہشت گردی کب نہیں تھی؟ آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں, مسجدوں میں حملے ہوتے تھے, لہو لہان ہو جاتے تھے, نمازی شہید ہو جاتے تھے. آج کل تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو افغانستان کی طرف سے دار اندازی ہے, یہ جو راہ کروا رہی ہے, اس کی یہ تو شروع سے ہے. پاکستان بنا ہے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے دشمن ہمارے پیچھے ہے. لیکن وہ ماحول نہیں ہے جس کے لیے گورنر راج لگائیں. یہ ان کی خواہش ہے, کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ ان کی باتوں میں نہیں آ رہا, نمبر 1. نمبر 2, اس کی سیٹیں چھینی گئی ہیں, اس کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. اس کو نیچا دکھانے کے لیے سینٹ کی سیٹیں پہلے انہوں نے وہ حرام مرغی حلال مرغی والی میں کنسپٹ دیتا رہتا ہوں ہمیشہ. ان کی جو حرام مرغیاں تھیں, ان کی حلال مرغیاں انہوں نے لے لی اور حرام بھی لے لی. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر فارم 45 کا فیصلہ ہو جائے تو ان کی تو ساری حرام مرغیاں ہوں گی. انشاءاللہ یہ ساری سیٹیں ان کے اس سے نکل جائیں گی, کیونکہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو, قانون کے مطابق بات ہو, جو جیتا ہے اس کو ملنا چاہیے. تو یہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا خواب ہے, انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. یہ جو پشاور اور یہ جو عوام ہے, یہ ان کو کبھی گھسنے نہیں دیں گے اپنی ٹیریٹری میں انشاءاللہ. جی کھوکھر صاحب, یہ جو 7 ججوں کا جو ایک بینچ بنا تھا, جی اس کی کیا کہانی ہے جی؟ سپریم کورٹ میں کیا وہ ججز پیش ہوئے ہیں؟ دیکھیں, پیش تو نہیں ہوئے. ہوا یہ کہ جب خط آیا تو ایک بڑی یعنی ایک سمارٹ چال چلی گئی, جس میں معافی چاہتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی وہ کام نہیں کیا جو ہم توقع ان سے رکھتے تھے. انہوں نے اپنے ایگزیکٹو ہاتھ میں دے دی, جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ ہمارا یہ مداخلت کرنے والا نمبر 1 کردار ہے. اب وہ راتوں رات انہوں نے وہ بنا بھی دیے ایک 1 مین کمیشن. تصدق جیلانی صاحب کو ریفرنس بھی چلا گیا, لیکن جب انہوں نے وہ TORs پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ عدلیہ سے میں متعلقہ میرا پروفیشن ہے, میں نے سنا ہے, میں تو بہت جونیئر ہوں, لیکن میں نے سنا ہے کہ تصدق جیلانی صاحب نے بطور کیریئر اپنا جو ججز تھی اس میں ہمیشہ میرٹ پہ فیصلے کیے ہیں. وہ ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاتے تھے, یہ ٹائم بارڈ یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹکٹ کم ہے, کورٹ فیس کم ہے, وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے تھے. انہوں نے اس کا جواب جو دیا ہے وہ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے تو کہا ہے نا جی کہ جی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, بھائی سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ دبنے والا انسان نہیں ہے. اس نے بابا کے دول کہا ہے کہ آپ کا ریفرنس ہی غلط ہے, آپ نے جو ریفرنس کیا ہے یہ میرے ڈومین میں نہیں آتا, یہ تو ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے. گھر کی بات ہے, یہ ججز خود بیٹھے اور میری جو مینڈیٹ ہے اس سے بہت بالا یہ ایشو ہے, اس کو آپ خود بڑے لیول پہ آپ کریں. تو وہ جو واپس آ گیا, تو یہ جو 7 رکنی بینچ چیف صاحب نے بنایا ہے یہ مجبوری سے بنایا ہے, کیونکہ تصدق جیلانی صاحب نے جواب دے دیا, عوام کھڑی ہو گئی, سوشل میڈیا, عام میڈیا, اخبار, کالم, سب وکلاء 300 وکلاء نے دستخط کر کے چٹھی بھیج دی, انہوں نے نامنظور کر دیا. تو یہ جو 7 رکنی بینچ ہے, یہ جو چونکہ معاملہ چل رہا ہے ہمیں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال چونکہ یہ لائیو نشر ہوا ہے تو ہمارا بھی حق ہے, ہم نے جو سنا ہے دیکھا ہے اس پہ بات کریں. تو یہ جو 7 رکنی بینچ ہے, نمبر 1 مجبوری میں بنا ہے. نمبر 2, اب میں نے ایک لفظ سنا ہے سر, 2 گھنٹے کی تقریباً یہ اگر فرض کرو کاروائی تھی تو 1 گھنٹہ 5 منٹ تو چیف جسٹس صاحب اور آنریبل اٹارنی جنرل صاحب, جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, وہ کیا مقولہ ہے ارشد صاحب کے, تو من حاجی بگوئے من تو شما ملا, آپ مجھے حاجی صاحب کہیں, میں آپ کو حاجی صاحب کہتا ہوں. یقین کریں کہ ہنسی آتی تھی. وہ 1.5 گھنٹہ انہوں نے جو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ہے, اس لیول کے بڑے لوگ اس قدر عجیب باتیں کر رہے تھے. نہیں آپ بہت اچھے ہیں, وہ کہتا تھا نہیں سر آپ بہت اچھے ہیں, وہ کہتا تھا جی میں بات کرتا ہوں, کہتا ہے سر آپ بات نہ کریں, میں بات کرنے کے لیے بےتاب ہوں.
وہ بےتابیاں شو کر رہے تھے اور باقی ججز غصے میں نے دیکھا بیٹھے تھے. ون مین شو تھا یا کوئی کیس کی سماعت تھی یا کوئی سر چیف جسٹس اپنی ندامت کو جو ہے کیا الفاظ بولو سچی بات سچی دل دکھتا ہے اس بڑے لیول کے اس ہائی ہوا ہے سپریم کورٹ جی 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 اس ہائی لیول کے کیلیبر کی پلیٹ فارم پہ ہم نے جو اتنا مطلب ہے کہ سطحی گفتگو سنی ہے اس کو دیکھ کے مطلب ہے کہ شرمندگی ہوئی تھی ہمیں. وہ قانون آئین کی بات ہوتی ججز کے خط پہ بات ہوتی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا. اٹارنی جنرل صاحب اٹھتے ہو کہتے جناب آپ نے واہ 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 سبحان اللہ. یا یہ کیا بات ہے اگر لوگوں کے ساتھ اور وہ لوگ ہمیں جس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے 25 کروڑ ریپبلک آف پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہے جو اس طرح کے تماشے لگا رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. جی بہرحال جی ان کو باقی محترم برادر جج صاحبان جو ان کے تھے اطہر من اللہ صاحب نعیم افغان صاحب دوسرے 2-3 جج صاحبان منصور شاہ صاحب انہوں نے تو کہا کہ جی یہ وہ معاملے نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے بڑھیں. آگے نہیں بڑھنا ہم نے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر نہیں دبانا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر ہم نے حتمی فیصلے کرنے ہیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. وہ جج صاحبان نے درد دل کے ساتھ باتیں کی ہیں اور ان کو خاموش کر دیا ہے چیف صاحب کو انہوں نے. اچھا سر میرا تیسرا سوال آ گیا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ پتہ چلے 7 جج صاحبان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا تھا اپنے کو خدشات ظاہر کیے تھے اور ان کو کوئی خط ملے ہیں کسی اور جگہ سے پتہ نہیں خلائی مخلوق کی طرف سے آئے ہیں I don't know کہاں سے آئے ہیں. ان خطوں میں کیا لکھا تھا یہ بھی ذرا اگر آپ کو پتہ تو بتائیں. اور پتہ چلا کہ ان خطوں کے اندر کوئی پاؤڈر نما چیز تھی کوئی ٹالکم پاؤڈر تھا یا کوئی بارود کا پاؤڈر تھا. بس دیکھیں یہ بات سچ ہے سر. ہاں بالکل خطوط ملے ہیں جی. میں دعویٰ نہیں کرتا اس چیز کا کہ کیا تھا. دیکھیں خطوط ملے ہیں اور یہ بھی کسی مریخ کے یہ ایلین کا ہی جو ہے نا لگتا ہے کہ یہ ایک سوچ ہے کیونکہ مریخ پہ انڈیا تو پہنچ گیا ہے نا سنا ہے وہ اس نے مریخ مارس کی طرف جو ہے نا خلائی مشن بھیجا ہے. اب ہمارے اٹیک جو ہوں گے وہ مریخ سے ہی ہوں گے تو وہ مریخ والا ہی ایسے سوچ سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا ایشو قوم کا 6 جج صاحبان نے اٹھایا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک پیکٹو والا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی لوگ اس خط کو بھول کے پیکٹوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور بات سنیں یہ جو پرسپشن ہے نا یہ ریالٹی سے بہت تیز پہلے پہنچتی ہے تو فوراً لوگوں کے دل میں آیا کہ او ہو یہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے جی اور یہ جج صاحبان کو دھمکی امیز خطوط ہیں. پھر ان جج صاحبان کو بھی خطوط بھیجے گئے جو ان خطوط پر ہنستے تھے مذاق اڑاتے تھے جو ان کو مانتے ہی نہیں تھے تاکہ لیول برابر ہو جائے پلینگ فیلڈ ہو جائے لیول پلینگ کہ جناب یہ تو وہ کوئی ایسا ہستی کر رہی ہے مریخ والی یہ سب کو دھمکیاں دے رہی ہے. کھوکھر صاحب آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں مجھے سوال کے ساتھ ایک اور سوال نتھی کرنا پڑ گیا. تو اگر یہ خط آئے تھے کہاں سے آئے تھے خود ڈرامہ رچایا گیا یا کسی مریخ کی طرف سے خط آئے تھے تو کیا ججز نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ ویسے تو میرے اور آپ جیسا گناہگار اگر عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو گریبان کا یہ بٹن کھلا ہوتا تو توہین عدالت کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے. تو جنہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا کہ ججز کو خط لکھ دیا تو ججز نے یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کیا ایکشن لیا اس پہ؟ دیکھیں جی موڈس اپرنڈائی از دی سیم. اس کا طریقہ واردات وہی ہے جو 9 مئی کا تھا. یہاں بھی کیمرے آف اس دن بھی کیمرے آف. یہاں بھی جو ایلین آئے تھے ان کو بھگا دیا گیا. اب یہ کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن کا ہے سنا ہے کوئی ڈاکخانہ جس کے باہر کیمرے تھے اور وہ بھی آف ملے اور جناب یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا موڈس اپرنڈائی انہوں نے وہی رکھا ہے میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں. انہوں نے اس کی تان توڑنی ہے پی ٹی آئی پہ کہ جناب یہ دیکھیں جی ججز کو ڈرانے کے لیے کہ ہمارے حق میں فیصلے کرو ورنہ ہم آپ کو پاؤڈروں سے اور انتھراکس سے مار دیں گے. انہوں نے اس کی تان اسی پہ توڑنی ہے پی ٹی آئی پہ. یہ 9 مئی بھی لوگ کہتے ہیں اور اس پہ اتنا لکھا جا چکا ہے اتنا بولا جا چکا ہے کہ وہ تو کہ مذاق بن کے رہ گیا ہے. میں نے ابھی ایک سوشل میڈیا میں ایک پوسٹ پڑھی ہے جناب کہ جناب 9 مئی آ رہا ہے
تو اس کا بندوبست کریں, سالانہ اس کا کرنا ہے, ختم کتنے ہونے ہیں اور کون کون لنگر تقسیم کرے گا. جب اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں تو اس میں کیا سیریسنیس رہ گئی؟ یعنی آپ نے اس کی جو اس کا کریٹو تھا بڑا ذہین, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ معاملہ بہت آگے چلا جا چکا ہے. لوگ سوچتے ہیں, آپ لوگ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر نہیں کرتے, بڑے نمازیں پڑھی ہیں, بڑے سجدے کیے ہیں ان کے پیچھے, لیکن جب دل ٹوٹا ہے تو اب ان کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہمیں کہ اس میں سچائی ہو سکتی ہے. یہ بار بار کے بھونگے ڈرامے کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش. ایڈوکیٹ مسٹر کھوکھر صاحب, آپ کو وہ 9/11 والے واقعے کا پتہ ہے نا؟ اس کا سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہوا تھا, جیسے 9/11 ہوا تا, بڑا عرصہ ہو گیا, گزر گیا, بڑا ٹائم گزر گیا. جی دیکھیں, 9/11 وہ بھی ایکسپوز ہو گیا, اور جو 9 مئی والا جو واقعہ تھا وہ بھی پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا. اب یہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا جس نے بھی کیا ہے ختم والا معاملہ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بھی ڈرامہ رچاتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, یہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. یہ دیکھیں جی, یہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, ان کے لیے 100-200 بندہ مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سچویشن کو چینج کرنا مقصد ہوتا ہے. سچویشن کیسے چینج کرنی ہے, 2-4 مطلب یہ اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے, کیا ان کے لیے کسی اور خدا نے موت بھیجنی ہے؟ انہوں نے مرنا نہیں ہے جو اس طرح بندے مارتے ہیں, اس طرح کے واقعات پیش کرتے ہیں. بس وہ اقتدار, کس نشے میں دھت ہیں یہ لوگ جو اس طرح کے ملک پاکستان کی عوام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اور صرف اپنا اقتدار, عز و منتشاء اور ذل و منتشاء, یہ تو آپ نے بھی آزمایا ہوا, میں نے بھی آزمایا ہوا ہے. سب سے طاقتور میرے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, سب سے بڑا اللہ ہے, اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ظالموں کو عبرت کا نشان بنانے کے بعد جہنم واصل کرتا ہے. آپ نے دیکھا کتنے کتنے جابر حکمران پاکستان کے ہیں اور کیسے کیسے ان کی موتیں آئی ہیں. کسی ایک حکمران کی مجھے بتا دیں کہ عزت کے ساتھ موت آئی ہو اور ان کا جنازہ پڑھا گیا ہو. ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو مذاق اڑا رہے ہیں, عوام کی طاقت, عوام کی سیٹیں, عوام کی تنخواہیں, عوام کا پیسہ لے کر یہ ایسے ایسے بھونڈے مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو میں اب کیا کہوں, بات وہی ہے کہ جس نے بھی قوانین بنائے ہیں اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہماری عدلیہ ہے, اس نے توہین عدالت کا قوانین بنایا ہوا تھا اس لیے کہ کوئی ہمارے آگے بول نہ سکے. اور گورنمنٹ پاکستان جو بھی بنتی ہے انہوں نے قوانین بنائے ہیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, عوام کے لیے کوئی ایسا لا, کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکے, وہ اپنے دل کی بات کر سکے, کوئی وکیل لا اور قانون کی بات کر سکے. اگر کوئی جرم کر رہا ہے, اگر کوئی حکمران جرم کر رہا ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے. انہوں نے ایسا گھٹیا قسم کا نظام اور گھٹیا قسم کے قوانین بنائے ہوئے ہیں جس میں پبلک آف پاکستان کو کوئی کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. پھر باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان کا نظام کیسا ہے اور یہ پاکستان کے نظام چلانے والے کیسے اور کیا کر رہے ہیں. جی کھوکھر صاحب. ماشاءاللہ, بالکل آپ کا درد دل رکھنے والے آپ پاکستانی ہیں. جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ, جس کے لیے سٹیج سجا ہے, عام لوگوں کو تو ٹھڈے اور دھکے مارے جا رہے ہیں. ایک عام سپاہی, ایک پولیس کا ایک سپاہی وہ گریبان سے پکڑ رہا ہے, اس نے حالانکہ ہماری حفاظت کرنی ہے. اسی طرح عدالتوں کا یہ آپ دیکھ لیں حال جو ہے کہ ایک بٹن کھلا ہے تو آپ کو تو بے عزت کر دیں گے, اور خود جو ہے وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے. انشاءاللہ جی اللہ بہتر کرے گا. امید کا میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ امید کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ بھی رحم کرے گا, ہمارے اور آپ کے اوپر بھی رحم کرے گا. اور یہ جو ظالم ہے, ان کا چند دنوں کا کھیل ہے. وہ قبرستان بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے شہنشاہوں کے. اکبر بادشاہ کا بھی وہ پڑا ہے ادھر, پتہ نہیں اس کی قبر ہے بھی صحیح یا نہیں, یا جو بھی ہے بڑے بڑے پڑے ہیں. جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے ان پہ سائے ہیں, ان پہ نور برس رہے ہیں, اور جنہوں نے ان کے اوپر وہی بات ہے کہ ان کے اوپر وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. جی بہت مہربانی. ایڈوکیٹ لطیف کھوکھر صاحب, بہت شکریہ آپ کی آمد کو اور ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے میرے دل کی بات بھی سنی اور جناب عبداللطیف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی باتیں بھی سنی ہیں. یہ ہو رہا ہے کھلواڑ آپ کے پاکستان میں. یہ 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. میری پاکستان کی عوام سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ یہ ملک بچانا ہے تو آپ کو آگے آنا ہوگا, ورنہ یہ وہی تماشے, وہی ڈرامے, وہی 75 سالہ ماروثی
نظام دھونس دھمکی کی حکومتیں اور دھونس کے قوانین بنا کے ہم کو اسی طرح ذلیل و خوار کرتے رہیں گے. پاکستان کو بدلنا ہے تو پاکستانی عوام نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. سامنے آئیں, کھڑے ہو جائیں, جرأت کریں, اپنے حق کی بات کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ پاکستان حافظ. زندہ